अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने लिखा जिसका टाइटल था डी सिस्टमाइजिंग एजुकेशन, और डॉक्टर रशीद साहब की रिक्वेस्ट पे उस पर एक सेशन भी किया। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शायद सेव नहीं हो पाई, तो डॉक्टर रशीद साहब ने फिर रिक्वेस्ट की कि मैं उसको दोबारा से एक छोटी सी वीडियो बना के जो की पॉइंट्स है उसके मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो ये है। तो बुनियादी तौर पर तीन पार्ट्स हैं डिस्कशन के। एक तो ये है कि अगर ये डी सिस्टमाइजिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की जो इस्तिलाह है और सिस्टम के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, नज़रियात हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो एक तो वो हमें एक ब्रॉड व्यू उसका लेना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम विद दैट। फिर सेकेंडली फिर हम एजुकेशन पे आएंगे कि अगर वो एजुकेशन के प्रोसेस में अगर हम बहुत ज़्यादा सिस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या उस पूरे प्रोसेस की क्या लिमिटेशंस है और क्या कुछ उससे अचीव नहीं हो सकता या क्या उससे अचीव होता है। और तीसरा फिर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पर फिर कुछ बात करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट के व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस सिस्टमाइजेशन, बिकॉज डी सिस्टमाइजेशन से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सिस्टमाइजेशन, और उस पर बात करना क्यों ज़रूरी है। काफ़ी अरसे से, मतलब प्रॉब्ली पाकिस्तान बनने से भी काफ़ी अरसे पहले से मुसलमानों में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ कि हमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम में घुस के काम करने की ज़रूरत है, और उसमें हमारे ऐसे लोग जिनके नज़रियात ठीक हैं, जब वो काम करेंगे विद द राइट मोटिवेशन तो वो पे सिस्टम उनके लिए काम करेगा। मतलब जो लोकल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके मकासद के लिए वो काम करेगा। और ग़ालिबन सैयद अहमद ख़ान है और उससे पीछे जमालुद्दीन अक़वानी साहब शायद इस तरह के आइडियाज़ उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, और वो सब्सिक्वेंटली वो सिलसिला शायद अभी तक चल रहा है। जो पॉलिटिकल जो तरीके थी उन्होंने भी इस पे इसको बहुत ज़ोर शोर से एम्फोसाइज़ किया कि हमें सिस्टम में घुस के सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की ज़रूरत है। उसमें उसके लिए ऑफ कोर्स हमें एक बहुत बड़ी तादाद में लोग तैयार करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब लाइक माइंडेड लोग तैयार होंगे दैन सब्सिक्वेंटली वो सिस्टम में आएंगे। सिस्टम में आने के बाद फिर वो सिस्टम जो है वो इस्लामिक जो हमारे आइडियल्स हैं उनके हिसाब से फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। और जितने ज़्यादा लोग सिस्टम में लोग होंगे उतना ज़्यादा सिस्टम विल बी इंक्लाइन टूवर्ड द इस्लामिक आइडियल्स। तो अब ये जो आर्गूमेंट है ये अज्यूम करता है कि सिस्टम का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो ठीक है, उसमें कुछ दो चार मसले मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे जो एग्जिस्टिंग जो उसके लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो वो उनके नज़रियात शायद ठीक नहीं है, उनकी सही तरबियत नहीं हुई भी, और जो उसमें कुछ हराम एलिमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कुछ हराम चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो वो उन हराम चीज़ों को हम एलिमिनेट कर दें और ऐसे लोग दाखिल कर दें जिनकी जहन साजी हुई हुई है, जिनकी अकायद ठीक हैं, तो अल्टीमेटली वो सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ब्यूरोक्रेसी में भी, या फिर एजुकेशन, इस्लामिक स्कूल्स का एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, और पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हुई हैं जो चाहती हैं कि हम सिस्टम में आ जाएं, इसी तरह वापस सिस्टम को फिर हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से आगे पीछे करें। अभी रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने भी एक अपनी पॉडकास्ट में कहा कि सिस्टम में जब लोग आएंगे जिनके नज़रियात ठीक होंगे, अकायद ठीक होंगे, तो वो फिर सिस्टम ठीक तरीके से काम करेगा। इसी तरह कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले की बात है, मुफ्ती अदनान खाका खेल साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की। आई थिंक उनका जो बुरहान इनिशिएटिव है तो वो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है कि सही लोगों को सही जहन साजी के साथ जब हम सिस्टम में लेकर आएंगे तो सब्सिक्वेंटली सिस्टम इज़ गोइंग टू
work. ابھی سارا جو تھاٹ پروسیس ہے یا جو کانسیپٹ ہے کہ ہاں بھی سسٹم کا اوور آل آرکیٹیکچر، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں جو پروسیسز ہیں وہ بھی اوور آل ٹھیک ہیں، اس میں کچھ چیزیں آف کورس جو قابل اعتراض ہیں اس کے لیے ہمیں صحیح لوگ داخل کریں گے اور سبسیکوئنٹلی وہ سسٹم پھر ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس پورے تھاٹ پروسیس کے اندر دیر آر سم فنڈامنٹل کنسیپچل مسٹیکس. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، جو سمپل کو آسان الفاظ میں اگر میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں تو مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے تو اس ہیلی کاپٹر کے لیے تو ہیلی کاپٹر نما کوئی چیز آف کورس چاہیے ہوگی نا، تو اس میں پراپر ایک سسٹم ہوگا، وہ ہیلی کاپٹر کی جو اوور آل ڈیزائن فلاسفی ہے وہ اس حساب سے وہ ڈیزائن ہوگا. لیکن آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک بس ہے، ٹھیک ہے، اس بس میں آپ نے بہت سارے پائلٹوں کو بٹھا دیا. بس میں 20-25 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، آپ نے 20-25 پائلٹ بٹھا دیے. تو اور اوپر جو ہے ایک پیڈسٹل فین ٹائپ کی ایک پنکھا ٹائپ کا لگا دیا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پر بھی لگا دیے سائڈوں پہ. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جو آپ نے کام کیا، انیشیٹو لیا ہے، کیا اس سے وہ بس اڑنا شروع ہو جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بس بالکل بھی نہیں اڑ سکتی اس طرح کی تبدیلیوں سے، کیونکہ بس کا اوور آل جو آرکیٹیکچر ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہ اڑنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اس طرح وہ بس کا کشتی میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. مطلب ڈسپائٹ دا فیکٹ جو لوگ آپ بٹھا دیں اس کے اندر، ان کو وہ ملا ہیں اور وہ انہوں نے سیلرز ہیں، وہ سمندر میں کافی انہوں نے ٹائم گزارا ہے شپس کو اسٹیئر کرنے کے، تو وہ سارے کام نہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ اس میں بس میں آ جائیں، وہ بس نہ پانی پہ تیرے گی، نہ وہ جہاز بن کے اڑے گی اگر اس میں پائلٹ بیٹھے ہوئے. تو جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا، وہ بھی مورلس اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. اور بنیادی طور پہ جو انسٹیٹیوشن، خاص طور پہ جو ویسٹرن سائڈ سے جو انسٹیٹیوشنز ہم نے اڈاپٹ کی اور کولونائزیشن کے ایک پروسیس کے اندر انگریزوں نے آیا وہ انسٹیٹیوشن ہمارے پہ امپوز کیے، اس کی ایک خاص کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ انڈیویجول ایجنسی کو یا انڈیویجول آپ کے جو بھی نظریات ہیں، جو بھی عقائد ہیں، جو بھی آپ کے بلیفس ہیں، اس سے قطع نظر ان کو اوور آل جو انسٹیٹیوشن کا جو ڈائریکشن ہے، اس کی جو جس مقصد کے لیے وہ بنایا، آپ کے انڈیویجول عقائد اس کو اثر انداز نہیں کرتے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر انڈیویجول کو ایک اسپیسیفک سیٹ آف رسپانسبلٹیز، اس کی جاب ڈسکرپشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اور وہ مختلف انڈیویجول ایک سرٹن سیکوینس کے اندر ایک کام کرتے ہیں جن کو پروسیسز کہتے ہیں. ایک ورک فلو ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. کسی بھی انڈیویجول کو اپنی اس جاب ڈسکرپشن سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سبسیکوئنٹلی جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس سے سوال پوچھتی ہے کہ بھائی آپ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے، آپ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ اکاؤنٹنٹ اپنے کام پہ ہی فوکس کر سکتا ہے، تو وہ کسی فار پروفٹ ادارے کو نان پروفٹ میں مثال کے طور پہ کنورٹ نہیں کر سکتا. فار پروفٹ ادارہ ہے، نان پروفٹ ادارہ ہے، کسینو ہے، مثال کے طور پہ ایک کسینو ہے. اب ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی ٹریننگ ہے کہ ابھی وہ اکاؤنٹس کو مینیج کرے گا، تو وہ کسینو میں بھی جا کے کام کر سکتا ہے. ٹیکنیکلی وہ کسی نان پروفٹ ادارے میں کام کر سکتا ہے، کسی فار پروفٹ ادارے میں کام کر سکتا ہے، کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کام کر سکتا ہے، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کر سکتا ہے. لیکن جو کام اس نے وہ سیکھا ہوا ہے وہ اسی کو پہ فوکس کرے گا. اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اوور آل جو ادارے کی فلاسفی ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کو وہ چینج کرنا شروع کر دے. اور اکاؤنٹنٹ کی بس ایک مثال میں دے رہا ہوں. اس طرح آپ کے پاس بہت ساری طرح کے الگ الگ پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کی باؤنڈری کو کراس کرے، ٹھیک ہے. اور ایک ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا میکینزم ہے، ایک اپریزل کا میکینزم ہے. تو جو آپ کام کر رہے ہیں اسی کے بیسس پہ آپ کا اپریزل ہوگا، اسی کے بیسس پہ آپ کی سیلری ملے گی، اسی کے بیسس کے اوپر آپ کو پروموشن وغیرہ ہوگی. تو ایک شخص اگر نیچے سے اگر اوپر جا رہا ہے کسی سسٹم کے اندر، تو وہ سسٹم کی بنیادی فلاسفی کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے چل رہا ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال، اور اس میں جتنا اس نے کمٹمنٹ اپنی دکھائی ہے اس پورے ٹائم کے اندر، اسی بیسس کے اوپر وہ سسٹم کے اندر جائے گا.
تو سسٹم کا مطلب ہی یہ ہے کہ انڈیویجول کی جو بھی نظریات ہیں، بلیفس ہیں، وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہے، اور اگر اثر انداز ہو رہے ہیں تو وہ اس کو سسٹم نہیں کہہ سکتے آپ ٹیکنیکلی. تو بنیادی طور پہ سسٹم کی جو فنڈامنٹل یا اس کے پیچھے جو مطلب بہت سارے انسٹیٹیوشن مل کے سسٹم بناتے ہیں، پر تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے آف کورس. ہر انسٹیٹیوشن کے اندر مختلف پروسیسز ہوتے ہیں، ہر پروسیس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں ایک سرٹن سیکوینس میں، ایک پروسیس بنتا ہے، بہت سارے پروسیسز مل کے ایک انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوشن مل کے ایک سسٹم بنتا ہے. اب ہم ایجوکیشن سسٹم کی ہم بات کریں تو ایجوکیشن میں اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، پھر ریگولیٹری باڈیز ہیں HEC ٹائپ کی، پھر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. تو پھر وہ گلوبل ایک پورا اسٹرکچر ہے. مثال کے طور پہ پاکستانی یونیورسٹیز کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس گلوبل اسٹرکچر کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے. ادروائز اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی یونیورسٹی سے ماسٹرس کر کے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جا کے PhD کرے تو اس کے لیے دے ہیو ٹو فالو دا سیم آرکیٹیکچر، اور وہ ان کے پروسیسز سیم ہوں گے، ان کی جارگن سیم ہوں گے. مثال کے طور پہ GPA کا استعمال اگر یہاں ہو رہا ہے تو وہاں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ہوگا، تاکہ وہ اور GPA کو ڈٹرمن کرنے کے جو پروسیس ہیں وہ بھی سیم ہوں گے. ادروائز مثال کے طور پہ GPA کے بجائے آپ یہاں پہ ABC کر دیں تو، اور بچہ ٹرانسکرپٹ لے کے اگر باہر جائے گا تو وہ بولیں گے بھائی ABC کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دا سیم اسٹینڈرڈ، اینڈ سبسیکوینٹلی پھر یہ پورا سسٹم بنتا ہے. تو یہ تو اوور آل اسٹرکچر ہو گیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول جو آپ کی کیا کہتے ہیں ایجنسی ہے، اس میں 2 ڈائمنشن ہیں. ایک تو آپ کی کریٹیو ایجنسی کہ انسان کے اندر دماغ میں کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک صحیح اور غلط کی ایک سینس ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو مورلی ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کسی طریقے سے. تو یہ دونوں کام کرنے کی ایک اسپیسیفک امپلائی کو جو سسٹم میں کام کر رہا ہے اجازت نہیں ہے. آپ نے جو انسٹرکشنز اوپر سے آ گئی ہیں، ایون اف یو آر دی پریزیڈنٹ آف این انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، تو یو آر ناٹ دا پرسن ہو از آن دا ٹاپ. مطلب آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی باڈی ہوتی ہے جو ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہوتی ہے. ان اسٹینڈرڈس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسٹینڈرڈ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اور اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سمپلی آنکھیں بند کرنی ہے. تو اب سوال یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا سسٹمائز کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی. چیزوں کو اگر سسٹمیٹکلی طریقے لے کے چل رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی وہ پروسیس بنائے، سسٹم بنائے، انسٹیٹیوشن بنائے، تو انہوں نے کچھ انسانیت کا فلاح بینیفٹ دیکھ کے کچھ نہ کچھ ان کو سیٹ کیا ہوگا. تو یہ بالکل پاسبل ہے آف کورس، بٹ ہر پروسیس کی، ہر سسٹم کی سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے پروسیس کے اندر مثال کے طور پہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن استاد اور ٹیچر کا ہونا چاہیے اصولی طور پہ، ٹھیک ہے. ہر انڈیویجول، ہر اسٹوڈنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس کا سیکھنے کا انداز، اس کا اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ، اس کی سائیکولوجیکل ایشوز، اس کی لرننگ اسٹائل، ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. تو جب ایک امپلائی، ایک ٹیچر جب اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک سرٹن کورس آؤٹ لائن جو اس نے خود ڈٹرمن نہیں کی ان موسٹ کیسز، اس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس ایک سرٹن وہ ہے ایجنڈا ہے، اس نے اس کو فالو کرنا ہے. کورس آؤٹ لائن سے لے کے اس کی اوور آل کس طرح اسٹوڈنٹس کی ایویلویشن ہوگی، اینڈ سبسیکوینٹلی وہ اس کو فالو کرتا ہے irrespective آف دا فیکٹ کہ اسٹوڈنٹس کی جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں. کہ آپ کے پاس اگر 40 بچے ہیں تو آپ 40 بچوں کو پاس، آپ کے پاس اتنی لگژری نہیں ہے کہ آپ ہر انڈیویجول بچے کی جو لرننگ اسٹائل ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلیں. پھر ایک لیکچرنگ کا پروسیس ہے آپ کے پاس.
تو لیکچرنگ کے پروسیس کے اندر ٹپکلی لیکچر ہی دے رہے ہوتے ہیں آپ، مطلب ہر یونیورسٹی ہر اسکول کالج کے اندر ایک ٹیچر آتا ہے وہ لیکچر دیتا ہے. تو اس لیکچرنگ کے پروسیس کے ذریعے آپ کچھ چیزیں آف کورس اگر صرف انفارمیشن شیئر کرنی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے کام نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی اسکل سکھانی ہے تو اسکل سکھانے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی بہت سارے کام کروانے پڑیں گے، ایک پریکٹیکل پروسیس کے ذریعے کے تھرو اسٹوڈنٹس کو گزارنا پڑے گا. اور ہر اسٹوڈنٹ کی جو انڈیویجول لرننگ ایبلٹیز ہیں اس کے حساب سے اس کو لے کے چلنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ کلاس روم کے اندر سوئمنگ سکھائیں تو سوئمنگ کیسے آپ سکھا سکتے ہیں کلاس روم کے اندر، ٹھیک ہے. یا سرجری کے اندر آپ کیسے سکھا سکتے ہیں سرجری صرف لیکچرنگ کے. تو سرجری کے پروسیس میں یا سوئمنگ سکھانے کے پروسیس میں تو کی حد تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں بھائی اس کے لیے ایک اسکول چاہیے، اور سوری اسکولس کے لیے ایک پراپر ایک لیبس چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹس ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں. سوئمنگ کے لیے آپ کو ایک سوئمنگ پول چاہیے. ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گاڑی لے کے سڑک پہ نکلنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن وین اٹ کمس ٹو کریکٹر ڈیولپمنٹ، when it comes to certain skill sets، مثال کے طور پہ میں ایک MBA اور BBA پروگرام میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ بہت ساری پریکٹیکل چیزیں صرف تھیوریٹیکلی پڑھائی جاتی ہیں. سیلز ہو گئی مثال کے طور پہ، مارکیٹنگ ہو گئی، دے آر ویری پریکٹیکل تھنگس. ایڈورٹائزنگ ہو گئی، کمیونیکیشن، بزنس ایتھکس، انٹرپرینورشپ. تو اب یہ سارے کام کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا پریکٹیکل. جو پریکٹیکل ایریا میں آپ گھستے ہیں تو پھر سبسیکوئنٹلی وہاں پہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو فلیکسیبلٹی دینی پڑتی ہے. تو وہ فلیکسیبلٹی اور وہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف لیکچرنگ کے پروسیس کے تھرو. آف کورس کسی کو اگر آپ نے کاروبار کرنا سکھانا ہے انٹرپرینورشپ کے کورس کے اندر تو بالکل ایسے ہی ہے. اگر کلاس روم میں اگر آپ سکھا رہے ہیں لیکچرنگ کے تھرو اور کہ کتاب پڑھا رہے ہیں تو ایک سوئمنگ کسی کو آپ نے سکھانی ہے تو آپ یہ کام کریں، سوئمنگ اس کو سکھا رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس؟ بیکاز پیچھے سے جو سسٹمز ہیں، ریگولیٹری جو پروٹوکالز ہیں وچ آر امپوز بائی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مثال کے طور پہ، تو دے ڈو ناٹ گیو یو دیٹ مچ فلیکسیبلٹی. اور اگر فلیکسیبلٹی وہ دے بھی رہے ہیں تو جو آپ کی پوری جو ہیرارکی ہے وہ چاہتی ہے کہ پروسیس اس طرح سیٹ ہوں کہ جب بھی کوئی ریگولیٹری آڈٹ کرنے کے لیے آئے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ سوال جواب نہ کرنے پڑیں. اگر آپ کوئی بھی الگ سے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ایونچولی آپ کو زیادہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا، زیادہ ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. اور اگر مثال کے طور پہ ایک پیٹرن اگر سیٹ ہوا ہوا ہے اور ریگولیٹری جو باڈیز ہیں وہ بھی ایک سرٹن پیٹرن کے اوپر کمفرٹیبل ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ بھائی سارا جو پورا پروسیس وہ اسی طریقے سے چلتا رہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. تو اوور آل اس طرح کے پروسیس کے اندر جو ایجوکیشن کا جو طریقہ کار آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کا بنیادی فوکس یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح سیکھ رہا ہے، اس کے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ ایک سرٹن ریگولیٹری ایک پروسیس ہے، اس کے سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں آپ نے ان کے سوالوں کے آپ نے جواب دینے، اور آپ بھی خود بھی امپلائی ہیں. فرام دا لیکچرر ٹو دا ڈین ٹو دا ریکٹر ٹو جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تھے وہ سب امپلائی ہیں. اور اگر وہ HEC کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیتے تو سبسیکوئنٹلی ان کی اوور آل ایفیشنسی پہ اعتراض ہوگا، کوشچن اٹھے گا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس پورے پروسیس کے اندر آف کورس الٹیمیٹلی جو اصل کرکس ہے ایجوکیشن کا وہ کئی مائنس ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی اب یہ میں صرف ایک آدھ مسئلہ بتا رہا ہوں اس میں. اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے. کریکٹر ڈیولپمنٹ اگین تھرو لیکچرنگ، اور لیکچرنگ کے بعد اگر آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب اینڈ آف سیمسٹر جو ٹرم ختم ہو رہی ہے اس کے بعد اس کا ایک ریٹن ایگزام لے لیں اور وہ ساری کریکٹر کی جو کوالٹیز ہیں اس کو رائٹنگ میں آپ کو ایکسپلین کر دے اور آپ اس کو چیک کر کے اس کو نمبر دے دیں 50 میں سے 50 میں بھی، تو کیا اس پورے پروسیس سے اس بچے کا کریکٹر ڈیولپ ہو گیا؟ ٹھیک ہے.
تو اب واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو وانٹ ٹو ٹیچ، کیا آپ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کوئی کریکٹر پرسنالٹی کی ٹریٹ کوئی انکلوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی اسکل سیٹ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی صرف انفارمیشن شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں، یا اس بچے کا زندگی کا مقصد سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو بٹ کنونشنل پروسیس کے اندر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنس کہ بچہ ایک یہ سیکھتا ہے کہ مجھے ایک سرٹن انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، مطلب ایک ٹپکل جو لیکچرنگ کا پروسیس ہے اس میں پھر اس کے بعد ایگزام ہو رہا ہے، ایگزام میں آپ نے سوال پوچھے، بچے نے جواب دے دیا، آپ نے چیک کیا اور اس کو نمبر دے دیا. تو بچہ بیسکلی کیا سیکھ رہا ہے کہ مجھے ایک سرٹن انفارمیشن نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، اس کو میمورائز کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے اور ایگزام کے میں دے کے اس کو پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف انفارمیشن کی پروسیسنگ بچہ سیکھ رہا ہے. انفارمیشن کی مورل سگنیفیکنس کیا ہے، اس سے اس کی دنیا اور آخرت میں کیا افیکٹ پڑے گا، بچے کو اس سے غرض نہیں ہے. ابھی میرے بیٹے کے او لیولس کے ایگزام ہو رہے ہیں اور وہ سارا کا سارا فوکس یونیورسٹی اسکول کا، ٹیچرس کا، پیرنٹس کا، انکلوڈنگ اس کے ساری ڈسکشن اس کے اوپر کہ بچہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو پاس دی ایگزام. تو انڈائریکٹلی وی آر گیونگ دس میسج ان دس پروسیس کہ جو آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہو اس کا صرف یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ایگزام پاس کر لو، دیٹس اٹ. تو واٹ ایونچولی ہیپنس کہ وی ٹیچ اسٹوڈنٹس ٹو انسٹرومنٹلائز نالج فار اے اسپیسیفک اینڈ، اور وہ اینڈ کی بھی کوئی ایز سچ دنیا اور آخرت میں جو سگنیفیکنس ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کو کہتے ہیں سوشلی کنسٹرکٹیڈ. ایک سرٹن انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، اگر آپ نے وہاں جا کے جاب کرنی ہے تو آپ کو سرٹن ایک ڈگری کے اوپر، ایک پیپر کے اوپر آپ نے کچھ نمبرز دکھانے ہیں، یا پھر آپ نے کہیں اور ایڈمیشن لینا ہے تو آپ نے ایک پیپر کے اوپر کچھ نمبرز دکھانے ہیں، آپ بھی دیکھیں میرے نمبرز آئے ہوئے ان کورسز کے اندر، دیٹس اٹ. تو اس سے انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ. زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، تو وہ سارے جو مقاصد ہیں آپ کے وہ دے گو سم ویئر ان دا بیک گراؤنڈ. اور یہ صرف پاکستانی مسئلہ نہیں ہے. ریکارڈو سیملر ایک برازیلین انٹرپرینور ہے، اس نے اس کے ویسے تو بزنسز ہیں کافی سارے، اس نے اسکول کا بھی انیشیٹو لیا اور اپنی ٹیڈ ٹاک کے اندر وہ جب ایکسپلین کر رہا تھا آڈینس کو کہ اس نے یہ اسکول کیوں بنایا، تو اس نے بنیادی یہ آرگومنٹ رکھا کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ زندگی کے جو سوال ہیں وہ کہیں بیچ میں غائب ہو گئے. مطلب انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، انسان کی زندگی کس طرح گزارے، کس طرح انسان ہاؤ ٹو ڈائی، آئی مین ہاؤ ڈو یو پاس اوے، آپ کا انتقال کس طرح ہو، انتقال جب آپ کا ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہو. تو اب یہ جو سارا اس طرح کے اتنے سارے بہت سارے امپورٹنٹ معاملات ہیں. آف کورس آپ کی دوسروں سے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی ایمپتھی کا لیول کیا ہے، آپ کی کمپیشن کا لیول کیا ہے، آپ سینس آف رسپانسبلٹی کیسی ہے، آپ کی ڈسپلن کا لیول کیا ہے. ڈسپلن کسی حد تک بچے سیکھتے ہیں بٹ دیٹ از ویری سپرفیشل. آئی مین دس از اگین اٹس اے ویری انسٹرومنٹل کائنڈ آف اے ویلیو. انسٹرومنٹل مینس کہ ایک سرٹن اینڈ اچیو ہو جائے گا تو اس کی سگنیفیکنس ختم ہو جائے گی. نمبر آپ کو مل جائیں گے تو اس کی سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے. ایک اور میں نے مثال دی کتاب کے اندر کہ اگر آپ کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، بچوں ایک لائبریری میں بچے کو لے جائیں، اسے بولیں بھائی یہ بہت ساری کتابیں دنیا کی جو ٹاپ کتابیں ہیں وہ اس لائبریری میں موجود ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ہیں، لیکن بنیادی جو آپ کی ایویلویشن ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی کہ آپ نے ان کتابوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک دیوار بنانی ہے، اینٹوں کی طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک دیوار بنانی ہے، اور اس دیوار کی کتنی ہائٹ ہے بتاؤ، اس کی ہائٹ اور اس کی اسموتھنس وغیرہ کو دیکھ کے آپ کی ایویلویشن ہوگی. تو بچہ آف کورس ان کتابوں کو اینٹوں کی طرح استعمال کرے گا اور وہ دیوار بنا کے آپ کو کھڑی کر دے گا آپ کے سامنے. تو مورلیس یہ ایک ہم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو علم جو ہے وہ ایک سرٹن انسٹرومنٹ بن جاتا ہے اور بچہ پھر یہی سیکھتا ہے کہ مجھے انسٹیٹیوشن کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کا بھی کیا اوور آل سگنیفیکنس ہے. انسٹیٹیوشن میں جا کے آپ یہ کوشچن نہیں کر سکتے، کسی بھی ادارے میں جا کے یو ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹارٹ کوشچننگ کہ بھائی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں الٹیمیٹلی. تو جسٹ سپوز ٹو فالو دا پروسیس، اور جو بھی آپ کو ریسورسز ملی ہیں، آپ کو اسکل سیٹ آپ نے سیکھے ہیں، وہ جسٹ سپوز ٹو یوز دیم فار دیٹ اینڈ، جس اینڈ کی اوور آل سگنیفیکنس شاید آپ کو مے بی آپ کا ضمیر کہہ رہا ہو کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مثال کے طور پہ آپ ایک پیپسی کا تو بائک آؤٹ ہوا ہوا ہے آج کل، تو وہ کولا نیکسٹ
ٹائپ کی کسی کمپنی کے لیے سافٹ ڈرنک بنانے والے کے لیے کام کر رہے ہیں. اپیرنٹلی ایک پروڈکٹ حلال ہے, پروڈکٹ کو بیچ کے پروفٹ کمانا بھی حلال ہے, بٹ پروڈکٹ اٹ سیلف از ہارمفل ٹو ہیلتھ. ایز اے سیلس پرسن یا مارکیٹنگ پرسن آف دیٹ آرگنائزیشن, you are supposed to maximize the sales of that product. At the end of the day آپ کی سوال نہیں پوچھ سکتے کہ اگر یہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اس کو پئیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی صحت کا کیا اثر ہوگا. مثال کے طور پہ ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس میں بچے بوڑھے سب جو ہیں وہ ناشتے میں بھی کولا نیکس پی رہے ہیں یا کوئی دوسری جو بھی لوکل ڈرنک ہے. کولا نیکس کا میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے. اور دوپہر کھانے میں پی رہے ہیں, رات کے کھانے میں پی رہے ہیں, اس کے بعد بھی مطلب پانی کی جگہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایز اے سیلس پرسن یا ایز اے مارکیٹنگ پرسن تو آپ نے تو کمپنی کے 4 چاند لگا دیے. پروفیٹیبلٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کمپنی کی, اسی بیسس پہ آپ کی ویلویشن ہوگی, اسی بیس پہ آپ کا اپریزل ہوگا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آسک دس کوشچن کہ اس پروڈکٹ کا الٹیمیٹلی کیا نقصان ہوگا لوگوں کی صحت کے اوپر. میکسیمم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بولیں کہ بھائی یار یہ جاب جو ہے وہ میری ضمیر کو ملامت کر رہی ہے تو میں کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں. تو مجھے یہ جو کانشنس آپ کا ضمیر ہے ایجوکیشن کے پروسیس میں, اس کو مطلب اگر یہ کوئی ایسا ایجوکیشن کا پروسیس ہم ڈیولپ کر لیں جس کے اندر لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ اس طرح کی جو آواز ہے وہ اسٹرانگلی آ رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ کام غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا ہے اس کو, تو وہ تو بندہ انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ میں جا کے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں جا کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور ابھی جو کرنٹ ماڈل ہے وہ ایگزیکٹلی یہ کر رہا ہے. مطلب وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ گول ہے, اس گول کا کیا الٹیمیٹلی مقصد ہے, ڈونٹ آسک دس کوشچن, بس یہ گول ہے, بس آپ یہ نمبر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے گریڈس لے کر آنے, جب آپ کارپوریٹ سیٹ اپ میں مثال کے طور پہ تو آپ نے پروفٹ بھی ایک طرح کا نمبر ہے, تو کچھ نمبرز ہیں ان کے پیچھے بھاگنا ہے. آپ نے نمبرز کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے, اسے کیا الٹیمیٹلی آؤٹ کم نکلے گا, اس سے لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا, معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا, یہ سارے سوال آپ نے نہیں پوچھنے. اور جو آپ کا ایگزسٹنگ پروسیس ہے ایجوکیشن کا, اٹ از اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ فار دس پرٹیکولر پرپز. ٹھیک ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ آتے ہیں, آپ ایک سرٹن ٹاپک پہ لیکچر دیتے ہیں جس میں وہ اسلامیات ہی کیوں نہ ہو, بچہ اسلامیات پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسلامیات کی بھی جو انفارمیشن ہے وہ بس انفارمیشن ہے, دیٹ از آلسو انسٹرومنٹلائز فار اے اسپیسیفک اینڈ. ٹھیک ہے, تو وہ اب یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کیپٹلزم کا جو اوور آل پروسیس ہے اس کے اندر یہ آپ کو ہر جگہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ابھی چائنا جو ہے وہ بائیکاٹ چائنا کی شرٹیں بنا کے امریکہ کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, یا اگر میں بھی شاید ابھی ایسا نہیں بھی ہو رہا تو ایسی لوگوں نے اگر فیک کوئی چیز بنا کے شیئر کی ہوئی تو بٹ دس از ویری مچ کنفرم کہ جب پہلی دفعہ ٹرمپ آیا تھا تو میک امیریکا گریٹ اگین کی جو کیپس تھیں وہ چائنا سے بن کے امریکہ جا رہی تھیں. کارل مارکس کا جو وہ ہے تھیسس بنیادی مطلب ڈانس کیپٹل کے نام سے جو اس نے پبلش کیا, چھوٹی سی کتاب ہے, وہ امیزون پہ $3 کا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کسی بھی بک اسٹور پہ جائیں وہ آپ کو مل جائے گا آرام سے, امیزون سے آپ آرڈر کر دیں اگر آپ امریکہ وغیرہ میں بیٹھے ہوئے. تو سسٹم کا کرٹیک آلسو بیکم این انسٹرومنٹ فار دا سسٹمز اینڈس. اور کیپٹل سسٹم کا مطلب ہے کہ یو الٹیمیٹلی ٹاک اباؤٹ پروفٹ میکسیمائزیشن. اور پروفٹ میکسیمائزیشن کے پروسیس میں فیملیز ڈسٹرائے ہو رہی ہیں, ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہیں, انوائرمنٹ آپ کا ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے, آپ کا انیکوالٹی بڑھ رہی ہے معاشرے میں, جو بھی اس کے سوشو اکنامک ایلیمنٹس ہیں. تو یو ناٹ سپوز ٹو کوشچن اینی آف دیٹ, یو جسٹ سپوز ٹو فوکس آن یور جاب. اور جاب یہ ہے آپ کی کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک اسپیسیفک پروڈکٹ ہے وہ آپ نے جا کے بیچنی ہے, یا اگر آپ کسی پبلک سیکٹر ادارے میں کام کرتے ہیں تو ایک سرٹن پروسیس ہے, اس پروسیس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اس پروسیس کو اگر آپ کو کوئی اس میں ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی امپرومنٹ لے کر آنی تو یو کین میک ریکمنڈیشنز. اور آپ کے جو سینئرز ہیں وہ تو یو کین ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ ایفیشنسی آف دا پروسیس. یو کین ناٹ فنڈامنٹلی چیلنج دا الٹیمیٹ فاؤنڈیشن. یہ پروسیس اٹ سیلف ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے, یہ انسٹیٹیوشن اٹ سیلف ایگزسٹ کیوں کر رہا ہے. بینکنگ سسٹم کا جو اوور آل پروسیس ہے مثال کے طور پہ دیٹ از اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دوز انڈیویژولز
جن میں انویسٹمنٹ از کمپیریٹیولی لیس رسکی. ٹھیک ہے. اور جنرل ازمپشن یہ تھی مائکرو فائنانس کے آنے سے پہلے تک کہ اٹ از دی اپر کلاس آف دا سوسائٹی, جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں, ان کے پاس کولیٹرل ہوتا ہے, دیر فور انہیں کے ساتھ ہم کام کریں گے. تو الٹیمیٹلی واٹ ہیپنس کہ جو انکوالٹی ہے سوسائٹی میں وہ انکریز ہوتی ہے. جو امیر آدمی ہو کیونکہ اسی کے ساتھ اسی کی طرف کیپٹل سارا فلو کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بینکنگ سسٹم از اسپیسیفکلی ڈیزائن فار دس پرپز. اور فنڈامنٹل جو ازمپشنز ہیں بینک کی وہ اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ مقصد رسک کو بالکل منیمم رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ لے کے آپ نے آگے انویسٹ کرنا ہوتا ہے, تو ایونچولی آپ رسک کی جو اوور آل پروفائل ہے اس کو منیمائز کرنا از یور بنیادی. تو ایز این امپلائی آف دا بینک یو جسٹ سپوز ٹو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن, دا پروسیس جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے اسی حساب سے اس کو مینیج کرنا ہے. اور آپ نے اگر کوئی ریڈیکل قسم کی چینج کرانے کی کوشش کی اس کے اندر, تو سسٹم ول الٹیمیٹلی سی ایز اے تھریٹ, اور سسٹم آپ کو وہاں سے نکال دے گا. تو آپ کے اندر وہ جو ایک خواہش ہے نا ایڈونچرزم کی, کہ یار یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو یہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا, یا پھر تو اصولی طور پہ ایجوکیشن سسٹم کو نے اس خواہش کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو کسی قسم کا ریڈیکل چینج لانے کی خواہش آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. دس از دی آؤٹ کم دیٹ از ساٹ بائی دس کنونشنل ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم. اور آئی تھنک یہ اقبال نے بھی اور اکبر آبادی نے اپنے پوئٹری میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس مسئلے کا, اور انہوں نے بھی شاید آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اپنے ٹائم کے اوپر کہ یہ سسٹم ایجوکیشن سسٹم پرائمرلی اس ریولیوشنری اسپرٹ کو ختم کر دیتا ہے لٹرلی. مثال کے طور پہ اقبال آبادی کا شعر ہے کہ یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اور اقبال بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے تعداد میں ڈال اس کی خودی کو, اور ہو جائے نرم ہو جائے ملائم تو پھر چاہے جدھر پھیر, اس طرح کی. مجھے ایم سوری آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریکال دی ایگزیکٹ ورڈس. تو اقبال نے بھی بات کی ہے اور اقبال آبادی نے بھی بات کی ہے اس ماڈل کی اوور آل جو امپیکٹ ہے انسان کی نفسیات کے اوپر اور اس کی جو انٹرنل کیفیت ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سسٹم میں جو انسان کی روح کے ساتھ اور انسان کی قلب کے ساتھ اور انسان کی نفسیات کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایسے لوگ نکلیں گے جو سسٹم میں آ کے اس کو ٹھیک کریں گے, تو یہ مطلب ناسمجھی والی بات ہے. سسٹم کو ابھی آپ نے سمجھا نہیں. کانٹینٹ چینج کر کے یہ مسئلہ نہیں ہونے والا. ایون لوگوں کو بھی آپ چینج کریں گے, ٹیچرز ایسے لا کے کھڑے کر دیں گے جو تھوڑے سے نظریاتی ہوں گے, تو وہ بھی کسی حد تک تھوڑا بہت ایک امپیکٹ کریٹ شاید کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ دا انٹائر اس کا جو کنکلوژن پوائنٹ ہے وہ ایگزامینیشن ہے, ایگزامینیشن کا ایک سرٹن فارمیٹ ہے, تو سارا کا سارا فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ الٹیمیٹلی سارے مقاصد پھر آپ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر ایک تو یہ ڈائنامکس اس کی جو میں خیال ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو, اس کے علاوہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے الٹیمیٹلی وہ ایک ٹیمپرری نوعیت کا ہوتا ہے. ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ ملازم ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اوور آل اسٹوڈنٹس ہم انجوری سمجھ لیتے ہیں کہ ٹیچر آئے گا تھوڑے عرصے کے لیے اور ہمارے ساتھ انگیج ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ چلا جائے گا. اور اسٹوڈنٹس کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹیچر کی بہت زیادہ سے نہیں ہے, اس کی اتھارٹی نہیں ہے اس پورے پروسیس کے اندر, وہ کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا, کس پہ بات کرنی کس پہ بات نہیں کرنی. تو ٹیچر ہمسیلف از ناٹ ریئلی ڈیسائڈنگ آل آف دیز تھنگس. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک ٹیمپرری نوعیت کا ہوتا ہے, اور جو جس تعلق کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ انسان کے اندر ایک انسپریشن کریٹ کرنے کی, مطلب جو آپ نے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو انکلکیٹ سم کریکٹر ٹریٹس, تو وہ کریکٹر ٹریٹس تھرو انسپریشن آتی ہیں اصولی طور پر. آپ کا کسی ایسے مینٹور کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور وہ اس مینٹور میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں, اور ریئل لائف کی مختلف جو چیلنجز ہیں ان میں آپ اس مینٹور کے ساتھ گزارتے ہیں, اور اس مینٹور کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ان مشکل حالات میں کس طرح مقابلہ کر رہا ہے ان کا, اور وہ ایونچولی پھر آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے غصے کو آپ نے ان چیک رکھنا ہے, آپ نے دوسروں سے کس طرح بات کرنی ہے, آپ نے اپنا جو سیلف ڈسپلن ہے وہ کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے, اسپیشلی وین دیر از لاٹس آف پریشر
اپنی زبان کو کیسے اون کرنا ہے. آپ نے اگر کسی سے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کس طرح فلفل کریں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ دا پریشرز آر بیسکلی. تو آل آف دیز تھنگز آر لرنڈ تھرو رول ماڈلنگ. یہ کسی کو آپ انسٹرکشنز دے کے یہ نہیں سکھا سکتے ہیں سارا کچھ. تو وہ جو تعلق ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں اور بہت سارا کچھ اسٹوڈنٹ جہاں پہ انسپریشن ریکوائرڈ ہے کچھ کوالٹیز ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ انسپریشن ایونچولی ڈیولپ نہیں ہوتی. تیسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ جو سبجیکٹس ہیں آپ کے وہ اس طرح ڈیوائڈڈ ہیں, سبجیکٹس کے اندر جو فردر ٹاپکس ہیں وہ اس طرح ڈیوائڈڈ ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ٹوٹالٹی کی پکچر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب کون سا جز کہاں پہ جا کے فٹ ہوگا اس ٹوٹالٹی کے اندر, دیر از نو انڈرسٹینڈنگ ان دا مائنڈ آف دا اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ اگر مثال کے طور پہ میتھ کا ایک پرابلم سالو کر رہا ہے تو وہ پرابلم سالو کرنے کے پروسیس میں اس نے کیا سیکھا, اس کی کیا زندگی میں تبدیلی آئی, معاشرے کو کیا اس پہ امپیکٹ ہوگا, نن آف دیٹ از پارٹ آف دا ڈسکشن. میرا بیٹے کا آج جغرافی کا ایگزام ہے او لیولس کا, تو میں نے اس سے پوچھا جغرافی تم نے کیوں پڑھی, مطلب اس میں جو بھی چیزیں تم پڑھی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. تو کہہ رہے مجھے پتہ نہیں. سیدھا بڑا کلیئرلی اس نے پٹ سے بولا کہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. وہ ایگزام دینے جا رہا ہے جغرافی کا اور اس کو اس سوال کا جواب نہیں پتا کہ جو کچھ بھی اس نے چیزیں سیکھی ہیں اس میں پڑھی ہیں تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. تو تھوڑا سا میں نے اس کو ہیڈ اے کنورسیشن ود ہم. مجھے شاید پہلے بھی کرنی چاہیے تھی کئی دفعہ اس سے اس طرح کے موضوعات پہ بات, لیکن سارا فوکس کیونکہ ایگزام اور ایگزام کی تیاری اور ایگزام کی, تو ایون میرے ذہن سے بھی یہ نکل گیا کہ مطلب آئی آلسو ہیو ٹو گائیڈ مائی اون چلڈرن کہ مطلب الٹیمیٹلی جو آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکل کے آئے گا. تو جو بگر پکچر ہے دیٹ از کمپلیٹلی مسنگ, اور وہ بائی ڈیزائن ہے ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ. جتنا میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے اٹ از بائی ڈیزائن بیکاز الٹیمیٹلی وین یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر تو ایز این انڈیویجول یو آر ایزی ٹو مینوپولیٹ. آپ بس اسی پہ آپ کا مائنڈ کنڈیشن ہوتا ہے کہ بس مجھے ان پارٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے, میرا بس انہی پارٹس سے تعلق ہے اور میں انہیں کو استعمال کروں گا جیسا سسٹم مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور دس واٹ یو آر کنڈیشن ٹو ڈو ultimately. So you are somebody who follow instructions, you're not somebody who ultimately design and ultimately change جہاں پہ اس چینج کی واقعی ضرورت ہے. اب سسٹم اندر سے چینج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, دیٹس entirely it's quite related discussion in fact کہ سسٹم کو پھر ہم ٹھیک کس طرح کریں, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کو بھی اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس کو کس طرح کریں. تو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے, مطلب آپ کسی ایگزسٹنگ ماڈل میں جا کے اس کو اگر آپ کو تبدیلی کی کوشش کریں گے تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے آر گوئنگ ٹو ریزسٹ کہ بھائی آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل اور بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا اسکول او لیولس کی تعلیم او لیولس کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں سے بچے ایگزام پاس کر رہے ہیں اور وہ سرٹیفکیشن مل رہی ہے ان کو, تو وہ ایونچولی آپ کو او لیولس کے پروٹوکول فالو کرنے پڑیں گے. او لیولس یا کیمبرج کا سسٹم آپ چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر میٹرک بورڈ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ان کے پروٹوکولس کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایز این انڈیویجول اسکول آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو کریٹ این آلٹرنیٹیو فار دوز پیرنٹس جو اس چیز پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ کنونشنل سسٹم سے انہوں نے بچے کو نہیں گزارنا اور دے آر ایکسپیریمنٹنگ ود آلٹرنیٹیوز. مثال کے طور پہ ہوم اسکولنگ پہ بہت سارے پیرنٹس ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں بیکاز کنونشنل سسٹم میں اپنے بچوں کو ڈال کے اور بچوں کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے ہیں وہ بھگت کے ایونچولی مطلب دے آر لائک ڈسکریجڈ. مطلب ان پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے جن پیرنٹس نے یہ سب ایکسپیرینس نہیں کیا, تو وہ ان کے لیے شاید یہ سب کچھ سمجھنا اور ان کو سمجھانا وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. بٹ دیر لاٹس آف پیرنٹس. اور اتفاق سے ایک اور ایک انکنونشنل قسم کا ایک اسکول میرے گھر کے پاس کھلا ہوا تھا اور اس کے فاؤنڈر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہی بچے آتے ہیں جو کنونشنل سسٹم جن کو ڈکلیئر کر چکا تھا کہ یہ بچہ بالکل ناکارہ ہے, اور وہ بچے پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو پھر ہم ریہیبلیٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح L2L کلب کی مثال ہے. کراچی میں ایک اور اسکول ہے L2L کلب, وہاں پر بھی ایسی صورت حال ہے کہ جو کنونشنل اسکول کے بچے جب وہ پرفارم نہیں کر پاتے تو پھر پیرنٹس تلاش کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو, تو الٹیمیٹلی ان کو. تو اب یہ جو اسکولز آلٹرنیٹیو طرح کے کھل رہے ہیں آلٹرنیٹیو طرز کے اوپر, تو دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ.
اور اس کے اندر ایک وہ لیب اسکول بھی ہے ناظم آباد میں. اور بھی ڈیورنگ دی جو میری ٹاک تھی ڈاکٹر رشید کے فورم پہ، تو وہاں پر ایک آڈینس میں ڈاکٹر شاہد قریشی بھی تھے، گفٹ یونیورسٹی کے ریکٹر. تو انہوں نے ایک ہر لاہور یا گجرانوالہ میں ایک اسکول کی ایگزامپل دی جہاں پہ بچے ایک آلٹرنیٹیو کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اس آلٹرنیٹیو بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک ایکسپلوریٹری اور ایک ایکسپیرینشیل اور ایک پروجیکٹ بیسڈ قسم کا ایک فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں. ابھی جو آلٹرنیٹیوز ہیں سامنے اس کے اندر یہ ایک چیز کامن ہے، اور اس کا نتیجہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک سینس آ رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں. ایک سرٹن گول ہوتا ہے اس کے سامنے ادر دین گیٹنگ دا گریڈس. فار ایگزامپل ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ اے بائیسیکل، ہاؤ ٹو گرو یور اون فوڈ، ہاؤ ٹو میک سم تھنگ. مطلب کوئی کنسٹرکشن کا کوئی کام ہوتا ہے، اس کے اندر بچے مختلف چیزیں کانسیپٹس اپلائی کر کے آٹومیٹکلی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا ایک پروجیکٹ بیسڈ ایکسپیرینشیل لرننگ کا ایک ماڈل آلریڈی مارکیٹ میں لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں اس پہ کام ہو رہا ہے. ریکارڈو سیملر ایک ہیں انٹرپرینور برازیل کے، انہوں نے اپنے ملک میں تقریباً 15-20 سال پہلے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور تقریباً کوئی 8-10 بیچز اس کے نکل چکے ہیں. اور وہ اتنا زیادہ آؤٹ کم ان کا پازیٹیو تھا کہ وہ دنیا بھر سے اب وہ لوگ آ کے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سکھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی بچے کوئی سبجیکٹس نہیں پڑھتے اس طریقے سے، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی. ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو گائڈ کرے، اور ان دیٹ پروسیس بہت سارے پریکٹیکل ایکسپیرینشیل پروجیکٹس اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اور انہیں ایکسپیرینشیل پروجیکٹس کے اندر بچے مختلف کانسیپٹس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، مختلف سبجیکٹس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ بائیسیکل کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر جیومیٹری کے کانسیپٹس ہیں، فزکس کے کانسیپٹس ہیں، میتھمیٹکس ہے، وہ ساری چیزیں وہاں اپلائی ہوتی ہیں. تو اس طرح مختلف پروجیکٹس کر کے اسٹوڈنٹس learn. But I was reflecting on this model, then I was wondering کہ جو مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹس میں کوئی کیریکٹر کی جو کوالٹیز ہیں وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایک سینس آف رسپانسبلٹی مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس کو انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ اس ماڈل کے ذریعے آ سکتا ہے. تقوی کا لیول مثال کے طور پہ انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس طرح کے جو آبجیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کے، اس کے اندر دیر ہیز ٹو بی این ریلیشن شپ انسپریشن کی بنیاد پہ اگر ایک تعلق ہوگا ٹیچر کے ساتھ، استاد کے ساتھ، اور وہ کنٹینیوسلی رہے گا. ایسا نہیں کہ وہ ٹیچر 6 مہینے کے بعد اناؤنس کرے گی جی مجھے تو فلانی جگہ دوسری نوکری مل گئی تو تھینک یو ویری مچ میں جا رہا ہوں، السلام علیکم. تو وین دس کائنڈ آف تھنگ ریپیٹڈلی ہیپنس تو وہ تعلق پھر ایونچولی بلڈ نہیں ہوتا. تو جو بھی استاد ہے، مثال کے طور پر ریکارڈو سیملر نے بہت سارے سینئر سٹیزنس کو لیا ہے ایز اے والنٹیئر، شاید ان کو وہ اسٹائپنڈ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو وہ سینئر سٹیزنز آر پلینگ دس رول. وہ کیونکہ آلریڈی وہ بندہ ریٹائرڈ ہے، اس کے پاس دوسرا کوئی ایز سچ کام نہیں کرنے کو، تو اور وہ اس میں بچوں کے ساتھ بھی انگیج ہو رہا ہے، اس کی اپنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اپنی زندگی بھر کا تجربہ جو شیئر کر رہا ہے بچوں کے ساتھ. اور اگر پروجیکٹس میں وہ انوالو ہو رہا ہے تو پروجیکٹس کے مختلف چیلنجز سے کس طرح نمٹنا ہے وہ بچے اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایک چیلنج جب ایک آتا ہے تو یہ ہمارا جو استاد ہے وہ کس طرح اس چیلنج کو سے ڈیل کرتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ کا یہ پورا ایکسپیرینشیل پروسیس ریئل لائف سے قریب ہوگا، جتنے چیلنجز کے اندر آئیں گے، تو ایونچولی وہاں پہ استاد جو ہے وہ ایک ایز اے رول ماڈل کے طور پہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس کے اندر ٹیچرز ہیو ٹو بی گیون اے لاٹ آف اتھارٹی ان دس ہول پروسیس. اگر وہ پیچھے سے مائکرو مینیج کوئی کر رہا ہے ان کو، تو یہ کام پھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹیچر کا جو اپنی اونرشپ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب پیچھے سے کوئی مائکرو مینیج کر رہا ہے اس کو. اسٹوڈنٹ کی کیا نیڈ ہے اس حساب سے ٹیچر کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انگیجمنٹ کو کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا، وہ ساری چیزیں کیا سکھانا ہے کیا نہیں سکھانا وہ آگے پیچھے کر سکے.
ایک ٹیچر کے پاس اگر 50 بچے ہیں تو وہ ہر ایک پہ فوکس نہیں کر سکتا. تو ایک ٹائم میں میکسیمم 12 یا 15 بچے اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں اور ایک ایکسپیرینشیل پروسیس کے تھرو گزار رہے ہیں تو اٹ از پاسبل کہ آپ ایک انڈیویجول بچے کی جو نیڈز ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکیں. تو اس طرح کی ڈیزائن ایلیمنٹس ہیں جو اس آلٹرنیٹیو کے اندر ابھی تک جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. ایک آڈینس میں سے ایک بھائی نے اس طرح اشارہ کیا کہ یہ جو آلٹرنیٹیوز نکل کے آ رہے ہیں یہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکنگ کا آؤٹ کم ہے, کیونکہ جو کاؤنٹر آرگیو کر رہے ہیں کنونشنل ماڈرنسٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ساتھ, تو وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنے والے بیسکلی پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں. اور پوسٹ ماڈرنسٹ کے جو نظریات ہیں وہ بھی خطرناک ہیں آف کورس, کیونکہ وہ ہائپر انڈیویجولزم کی طرف لے جاتے ہیں. اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ جو وہ انڈیویجول خود کر رہا ہوتا ہے. تو وہ آف کورس بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا, اور آئی ٹوٹلی ایگری ود دس کہ وی آلسو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل وائل ایکسپلورنگ دیز آلٹرنیٹیوز. انفارچونیٹلی مسلمانوں نے کسی میننگ فل آلٹرنیٹیو کے اوپر جو سبسٹینشلی ان اٹس ڈیزائن فلاسفی ڈفرینٹ ہو, ایون جو مدارس کا سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی اسی کنونشنل انگریز کے بنائے ہوئے سسٹم کے اکارڈنگلی چلنا شروع ہو گیا اور کافی عرصے سے چل رہا ہے. ڈاکٹر رشید نے ایک ایگزامپل دی کہ اب یہ کوئی دینی تعلیم حاصل کر کے بھی بچہ آتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کس ادارے سے آپ پڑھ کے آئیں. آج سے کوئی 200 سال پہلے سوال نہیں ہوتا تھا, وہ سوال ہی ہوتا تھا کہ آپ کس استاد کے شاگرد ہیں. تو استاد جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا تھا کہ وہ بچے کی کیا قابلیت ہے. تو اب استاد کی جگہ جو ہے وہ ادارے نے لے لی ہے. تو جب ادارہ آ جاتا ہے بیچ میں تو پھر جو کام انسان نے کرنا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا. اور بہت سارے کام ہیں جو امپلائڈ ٹیچرز نہیں کر سکتے, جو ہم نے ابھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. انسپریشن رول ماڈلنگ والا جو کام ہے وہ امپلائیز سے نہیں لیا جا سکتا, بیکاز ایک لمیٹڈ کنسٹرینٹ قسم کی ان کی اتھارٹی ہوتی ہے, اور وہ بہت ساری ایریاز میں ان کے پاس ڈیسیجن لینے کی اتھارٹی نہیں ہے. تو سبسیکوینٹلی جب وہ ٹیچر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں آئی ایم ناٹ دا الٹیمیٹ اتھارٹی, somebody else is in this specific situation, تو پھر subsequently it does not create inspiration for the student. تو استاد کے ساتھ جڑنے والا جو ایک فارمولا ہے, وہ روحانی استاد ہو یا وہ کوئی اسکل سکھانے والا استاد ہو, اور اس کے ساتھ آپ جڑیں اور جڑنے کے بعد آپ اس سے وہ چیز ایبزارب کریں. اور یہ ایبزارپشن کا پروسیس از ناٹ جسٹ اے مینٹل ایبزارپشن. تو آپ کا پورا جو وجود ہے انکلوڈنگ یور قلب اسپیسیفکلی, وہ پھر اس پوری کیفیت کو, اس پوری مزاج کو, اس پوری مائنڈ سیٹ کو پھر سبسیکوینٹلی ایبزارب کرتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں لانی پڑیں گی, کیونکہ فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو جس طرح کے گولز ہمارے سامنے ہیں وہ گولز میکینیکلی ایک مشین کی طرح کا پروسیس, کنونشنل سسٹم از ریفرڈ ٹو ایز اے مشین لٹرلی. تو اس کی تفصیل میں نہیں گیا انفارچونیٹلی اسٹاک میں. میکس ویبر کو وغیرہ کو پڑھیں تو انہوں نے مشین کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. تو میکینیکل پروسیس کے تھرو اب بہت سارے جو آبجیکٹیوز ہیں, مورل انٹویشن سے لے کے کریٹیوٹی سے لے کے کیریکٹر بلڈنگ سے لے کے تقوی, سیلف اویئرنیس, زندگی کا مقصد, وہ ساری چیزیں اس میکینیکل پروسیس کے تھرو نہیں آ سکتی. ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے کہ بھائی کون سا وہ کام ہے جو اے آئی نہیں کر سکتا, تو وہ اسی طرح کے آپ کو چیزیں بتائیں گے کہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے سیکھنی ہے جینوئنلی, تو یو نیڈ اے ہیومن ٹو ہیومن, ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن. ایسے استاد کے ساتھ آپ کا ایک قلبی تعلق ہے, روحانی تعلق ہے. انفیکٹ ایون اگر وہ استاد آپ کو کوئی اسکل سکھا رہا ہے تو اسکل کی اپلیکیشن ڈیفینیٹلی کسی ہیومن پرابلم پہ ہوگی, اور ہیومن پرابلم کا مطلب ہے کہ جو مورل کیپیسٹی ہے اس استاد کی وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہی ہے اس پورے پروسیس میں. تو تعلق کسی بھی استاد کے ساتھ تعلق بنیادی طور پہ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے, اور اس روحانی تعلق کو مانیٹائز نہیں کیا جا سکتا, ایک ٹرانزیکشن میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا.
استاد کی جو پوزیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی انکنڈیشنل. استاد کو آپ فائنینس کیسے کریں گے یہ ایک الگ سوال ہے. آف کورس اس طرح کے استادوں کو مے بی اسلامک ہسٹری میں وقف کا جو ماڈل تھا وہ استعمال ہوتا رہا ہے, اور بہت سارے استادوں نے ایز اے والنٹیئر بھی کام کیا. ان کا ایکچوئل مثال کے طور پہ کوئی بزنس ہے اور وہ ان کے جو امپلائیز ہیں بزنس میں یا پھر جو بھی ہیلپرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تھوڑی دیر تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ آتے تھے اور 3-4 گھنٹے کسی بھی دن اور یا ہفتے میں کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا تھا, اور وہ سبسیکوینٹلی ایز اے والنٹیئر سکھاتے تھے دوسروں کو, یا وہ اسی جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے کاروبار ہے اسی کے اندر دوسروں کو انوالو کر کے ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی ان کی نئے آنے والوں کی. اسی کانٹیکس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مطلب ایسا اسٹوڈنٹ جو اس طرح کے انفارمل سسٹم سے نکل رہا ہے تو وہ الٹیمیٹلی کہاں جائے گا. تو اب آپ کا اگر ارادہ یہ ہے کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا ہے اور آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ نے کسی کارپوریٹ سسٹم یا بیوروکریسی کا پارٹ بننا ہے, دین ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. آپ کنونشنل سسٹم سے ہی جائیں گے اور ڈگریاں وغیرہ لیتے ہوئے اس کارپوریٹ یا اس بیوروکریٹک سسٹم کا پارٹ بنیں گے. لیکن اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہے, مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کھڑا کرنا ہے, آلٹرنیٹیو سسٹم کی ٹرم سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم از اے تھنگ جہاں پہ انسان کی جو مورل کیپیسٹی ہے اس کی بہت زیادہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی اوائڈ یوزنگ دا ٹرم سسٹم. ویل ہلاک جن کی کتاب ہے ان دا امپاسبل اسٹیٹ, تو انہوں نے اس اسپیسیفک پرابلم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. اسلامک جو ہسٹری اسلام نے جو معاشرہ کریٹ کیا اس میں معیشت اور معاشرت اور ہر طرح کے جو میکینزمس تھے اس کے اندر انڈیویجولس کی جو مورل کیپیسٹی ہے وہ فلی انگیج ہوتی تھی, اور اس کے لیے اس کی جو مورل کیپیسٹی ہے اس کو نرچر کرنا از فنڈامنٹلی امپورٹنٹ. تو اگر ہم نے اسلامی معاشرے کی ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کرنی ہے تو فرام اے کنونشنل ماڈرنسٹ پرسپیکٹو دیر ول ناٹ بی اینی سسٹمز ان دیٹ سوسائٹی. ایسے سسٹم جو سسٹم ان دا ماڈرن سینس جس میں انسان کی جو مورل کیپیسٹی ہے دیٹ از سگنیفیکنٹلی کمپرومائز اینڈ کرٹیلڈ, اور وہ سسٹم کے آبجیکٹیوز کے حساب سے وہ انسان کام کر رہا ہے اس کے اندر. تو جب بھی آپ انسان کی مورل کیپیسٹی کو انگیج کرتے ہیں تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے الٹیمیٹلی. دس از سم تھنگ وچ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ڈیزائن فلاسفی آف ماڈرن انسٹیٹیوشنل فریم ورک. کہ مورل کیپیسٹی جو ہے وہ سچویشن کے حساب سے تھوڑی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ کے سامنے کون انسان ہے, اس کی کیا مجبوری ہے, اس کی کیا وہ کس مسئلے سے ڈیل کر رہا ہے, اس کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے, اس کی نفسیاتی اس کی کیا اسٹیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو دس از ڈفرنٹ فار ایوری سچویشن. دیٹ از وائی کسی بھی جینون مورل ڈیلیبریشن کا جو آؤٹ کم ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنسسٹنٹ ایوری ٹائم. اور شریعہ کے اندر بھی اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی جو ویریبلٹی ہے اس کو وہ انکارپوریٹ کر سکے. تو اب اس کے لیے آف کورس جس طرح کا انسان ہمیں چاہیے اس طرح کے معاشرے کے لیے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ نوعیت کا انسان ہے, اور اس انسان کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ایسا پروسیس چاہیے جس میں اس کی مورل کیپیسٹی نرچر ہو. وہ سوال کرنا سیکھے چیزوں کے بارے میں, وہ کیوریس ہو کہ بھائی یہ الٹیمیٹلی یہ جو ہو رہا ہے وہ سب کیوں ہو رہا ہے, اور اس کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا نکلے گا, اور اس کے اندر اتنا سینس آف رسپانسبلٹی ہو, اور وہ آخرت کا بھی اس میں ایک خوف ہو کہ اگر میں اس غلط ڈائریکشن میں جاؤں گا تو سبسیکوینٹلی مجھے جواب دینا پڑے گا ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس کے ورلڈلی کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں. تو آف کورس ٹیکٹفلی سم ٹائم بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے چیزوں کو, بٹ آفن ٹائم یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اینڈ یو ہیو ٹو سیکریفائس یور ورلڈلی ایڈوانٹیج. لوگ کیا کہیں گے اور میری نوکری جو وہ چلی جائے گی یا میرا بزنس ختم ہو جائے گا, تو آفن ٹائم یو ہیو ٹو شٹ ڈاؤن یور بزنس بیکاز آپ جو جس چیز پہ آپ اسٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی مورل سگنیفیکینس اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا بزنس بھی بند کرنا پڑے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھار آپ نے واپس کرنا ہے,
اور رائٹ تو ادھار واپس کرنا امپورٹنٹ ہے یا پھر اپنا بزنس چلانا امپورٹنٹ ہے. لیٹ سپوز جن کو آپ نے پیسے دینے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں. تو ایسی ایگزامپلس ہیں میرے سامنے جس میں لوگوں نے اپنا بزنس بند کیا, ساری چیزیں بیچیں, بیچنے کے بعد انہوں نے ادھار واپس کیا, اور ایونچولی جن لوگوں نے دیکھا کہ ہاں بھائی ہمارے پیسے واپس آ رہے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے پھر واپس کولیبریٹ کیا اور وہ سپورٹ کیا اس انڈیویجول کو جس کا بزنس بند ہو گیا تھا, اور واپس سے اس کو ہیلپ کیا اسٹیبلش کرنے میں. تو اسلامک معاشرہ کچھ اس طریقے سے چلتا ہے جس میں انڈیویجول مورل کیپیسٹی از ویری مچ انگیجڈ. تو جو ویسٹ کا جو انسٹیٹیوشنل ماڈل ہے جس میں بڑے بڑے ادارے کھلتے ہیں, تو وہاں پر یہ مورل کیپیسٹی از سگنیفیکنٹلی کمپرومائزڈ, اور وہ ادارہ جو ہے وہ ایک ریشنل اے مورل اینٹیٹی کے طور پہ سامنے آتا ہے, جس کا پرائمری مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی گروتھ کے لیے مسلسل ایفرٹ لگاتا رہے. اور پھر الٹیمیٹلی اس کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس ادارے کی الٹیمیٹ سروائیول جو اس کی ایجنڈا ہے اس کو وہ کوشچن کیے بغیر اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اینڈ دس از واٹ ایجوکیشن سسٹم ہیز بین پروڈیوسنگ اپ ٹل ناؤ. اور یہ مسئلہ کانٹینٹ کو چینج کر کے, آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ ٹو سمرائز واٹ آئی ہیو سیڈ, کانٹینٹ کو چینج کر کے یا لوگوں کو چینج کر کے حل نہیں ہو سکتا. لوگوں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے تعلق ہے اس کو چینج کر کے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. کس طرح جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو ہو رہا ہے ایجوکیشن کے پروسیس میں, ایگزامینیشن کی اتنی زیادہ سگنیفیکینس ہو گئی, ایون کلچرلی اس کو پیرنٹس اور ٹیچر پورا معاشرہ جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے کیا نمبر ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہم نے بلڈ کر لیا ہے کہ الٹیمیٹ گول ایجوکیشن کا یہ ہے کہ نمبرز آ جائیں, تو دس ہیز ٹو گو اوے. مطلب اس سے اس پرٹیکولر کلچر سے آپ ایک ایسا معاشرہ کریٹ نہیں کر سکتے جو اسلام کے آبجیکٹیوز کے حساب سے چل رہا ہو یا اسلامک ویلیوز کے حساب سے چل رہا ہو. بیکاز الٹیمیٹلی وہاں پہ آپ کا گول ہی ہوتا ہے کہ آپ نے نیک کام کیا کہ نہیں کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کہ نہیں کیا. گریڈز آ رہے نہیں آ رہے, دیٹس سم تھنگ سیکنڈری. تو نمبر گیم کے چکر میں ہم نے لگا دیا بچوں کو, اور جب نمبر گیم کے چکر میں ہم لگتے ہیں تو پھر سبسیکوینٹلی ہمارے دماغ کا بھی وہ حصہ نیورولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ حصہ ایکٹیویٹ رہتا ہے جو کیلکولیشنز میں تو ایکٹیو ہے, لیکن ایمپتھی, کمپیشن, مورل جو نوعیت ہے کسی بھی مسئلے کی, وہ دیٹس اندر پارٹ آف دا برین, دیٹس آن دا رائٹ سائڈ. تو لیفٹ سائڈ والا برین آپ کا مسلسل ڈیولپ ہوتا ہے. آئن میک گلکرسٹ وغیرہ نے لکھا ہے اس کے اوپر, ایک نیورولوجسٹ بھی ہیں, فلسفی بھی ہیں, آئن میک گلکرسٹ. تو ان کی کتاب ہے دا ماسٹر ان دی ایمیسری. تو بقول ان کے جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ پوری لیفٹ برین سویلائزیشن بن گئی ہے, اور رائٹ برین آپ لٹرلی آپ کا ہینڈی کیپ ہو گیا. اور آپ کی جو کوالٹیز ہیں, ایمپتھی اینڈ کمپیشن اینڈ کریٹیوٹی اینڈ انٹویشن, اور لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر, لوکنگ ایٹ ہائر پرپز, آپ کا کسی ایسی ذات کے ساتھ تعلق جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پوری کائنات کو بنایا, تو وہ سارا کا سارا رائٹ برین کی جب انگیج ہوتا ہے تو پھر سبسیکوینٹلی اس طرح ان سوال ایشوز کے اوپر آپ کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. سینس آف پرپز, تو آل آف دیٹ از رائٹ برین تھنگ. اور آپ کا پورا پروسیس جو ہے وہ لیفٹ برین کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے اس نے. اور لیفٹ برین الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے کہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے بیکاز آف ایبسنس آف انگیجمنٹ آف دا رائٹ برین, تو وہ پھر ان کے لیے ان چیزوں کو, جو چیزیں سوسائٹی سے مس ہو گئی ہیں, اس کے لیے پھر ایک فیک قسم کا ایک ایلوژنری سیمولیشن ٹائپ ایک ایک ڈمی سارٹ آف کریٹ کرتا ہے. اینڈ اٹ کائنڈ آف کریٹ فیک پرپز جو پھر الٹیمیٹلی اس ایکچوئل پرپز کو ریپلیس کر دیتے ہیں. تو اب یہ آف کورس اس میں ڈیٹیلز ہیں, ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا, تو آئی ڈونٹ ہیو, کسی اور ویڈیو میں پھر اس کو ایکسپلین کروں گا ان شارٹ. تو آئی تھنک اس میں کافی ساری چیزیں ہو گئیں. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو آئی تھنک الٹیمیٹلی از ٹو ریز اویئرنیس کہ الٹیمیٹلی آبجیکٹیو کیا ہے, مطلب ایجوکیشن کے پروسیس کا پہلے وہ گھر پہ ہو رہا ہے کہیں بھی ہو رہا ہے, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر ہم لسٹ بنا لیں کہ یہ اسکل سیٹ ہیں, یہ کریکٹر ٹریٹس ہیں, یہ آپ کی روحانی کوالٹیز ہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, تو ہر پرسنالٹی ٹریٹ یا ہر کریکٹر کے اس آبجیکٹیو کے ساتھ یا اس پرٹیکولر اسکل جو ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم سامنے رکھتے ہیں, اور پھر دیکھیں کہ کون سا پروسیس جو ہے وہ
सूटेबल है उस स्पेसिफिक चीज़ को सिखाने के लिए, या फिर किस तरह का ताल्लुक़ है, किस तरह का माहौल आपको चाहिए उस स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेड मिसाल के तौर पे, या उस रूहानी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये था, मतलब आई थिंक इसमें डॉक्टर रशीद ने कहा था कि 45 मिनट तक मैं कर लूँ, तो दोनों वीडियो मिला के तकरीबन कोई 1 घंटा हो गया। तो आई थिंक इसको वाइंड अप करते हैं, और कोई सवाल वगैरह इसमें आता है, उम्मीद है कि काफ़ी सारे सवाल आएंगे। अगर सवाल नहीं आ रहे तो फिर मेरा ख्याल है कोई दिस इज़ नॉट सवाल उसूली तौर पे आने चाहिए आई थिंक। तो सवाल डेफिनेटली आप पूछें और फॉरवर्ड करें, और वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ट्राइंग टू आंसर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।